अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं मुर्शद ज़नी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करूँगा। काफ़ी भाई जवान जो लड़के हैं वो मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे कि भाई हम लोगों ने काफ़ी अरसा मुर्शद ज़नी की है, किसी का कोई 5 साल का टाइम है, किसी का 10 साल, किसी 20 साल, 15 साल, हर बंदे की अपनी स्टोरी होती है। तो वो कहते हैं कि भाई हम लोग मुर्शद ज़नी से कैसे बचें, इसका क्या इलाज है, या अगर हमने छोड़ दिया है तो क्या, हम काफ़ी सवालात होते हैं तो सारे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा कि क्या हम छोड़ दें तो हम ठीक हो सकते हैं या हमें कोई इलाज करना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे सोशल मीडियाज़ के भी मेरे लिंक्स हैं, उनको भी फॉलो कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जितने भी आप जवान लड़के हैं या आप अगर मिड एज में भी हैं या ओवर एज भी हैं, तो याद रखिएगा कि आप मुर्शद ज़नी जो है वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। मुर्शद ज़नी एक आदत है, ठीक है। आदत का इलाज नहीं होता, बीमारी का इलाज होता है। अब जो आदत है वो आप लोगों ने खुद छोड़नी है, उसमें कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ना कोई इसकी दवाई है। किसी तबीब के पास चले जाएंगे, किसी हकीम के पास चले जाएंगे, यही बात उनसे करेंगे कि भाई मुर्शद ज़नी मैं करता हूँ तो इसकी कोई दवाई दे दें, इसका इलाज कर दें। तो वो अगर तो कोई बंदा खाने पीने वाला होगा, पैसे बनाने वाला, तो वो क्या करेगा कि वो आपको दवाइयों के चक्करों में डाल देगा और कहेगा कि ये खा लें, ये खा लें। और साथ में अगर कोई ज़्यादा तेज़ बंदा होगा तो वो बातें मेरे वाली ही बताएगा आपको कि ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, साथ में अपनी दवाई भी बेचेगा। तो मैं आप लोगों को सीधी सीधी बात बताता हूँ कि जो मुर्शद ज़नी है ये एक गंदी कभी आदत है, इसका ये बीमारी नहीं है, इसका इलाज नहीं होता, इसका आपने परहेज़ करना है खुद। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी ज़िंदगी में जो इस्लामिक रूटीन है, इस्लामी तरीक़ाकार है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, हमें गाइड किया है, उस पर चलने की कोशिश करें। नमाज़ पढ़ें, साफ़ सुथरे रहें। पहली बात तो ये है कि नमाज़ पढ़ने के लिए आपको शर्त ये है कि आपने साफ़ सुथरा रहना है, पाक रहना है। अब पाक रहना है तो आपने मुठ नहीं मारनी, ठीक है। कि जब आप मुठ मारेंगे आपके मादा खराज होगा, आपका जिस्म जो है वो पलीद हो जाएगा, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। जब गुस्ल वाजिब हो जाएगा तो आपकी नमाज रह जाएगी। तो जब नमाज की आदत आपको पड़ेगी, आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, आप पाक रहेंगे तो आप इस आदत से बचे रहेंगे। दूसरे नंबर पे, अगर आपके ज़हन में कोई भी गंदा ख्याल आता है, कोई भी गंदी फ़िल्म देखने का दिल करता है, कोई भी गंदी सोच आती है, कोई लड़की से आप बात करते हैं या लड़कियों को देख के गलत ख्याल आता है, तो दुरूद पाक की कसरत करें, दुरूद पाक को पढ़ने की आदत डालें। एक तो पहली बात तो ये है कि दुरूद पाक के इतने फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं कि बंदा सुन लेता है तो बंदा कहता है कि यार मैं दुरूद पाक ही पढ़ता रहूँ, इसी में ही मुझे जन्नत मिल जाएगी। इतना इसका मुकाम है दुरूद पाक पढ़ने का और इतना सवाब है। और दूसरे नंबर पे आपको जो मसला है मुर्शद ज़नी की आदत का या मुर्शद ज़नी की बीमारी का, बीमारी तो नहीं कहना चाहिए, आदत ही कहना चाहिए, उसमें भी वो आपको बचा रहा है दुरूद पाक। तो इसके डबल फ़ायदे हो गए आपको कि सवाब भी मिल रहा है, आप इससे बच भी रहे हैं। तीसरा नंबर पे, अपनी कंपनी को साफ़ सुथरा करें। अगर कोई लड़का दोस्त आपका ऐसा कोई गंदी आदतों में मुब्तला है, गंदी बातें करता है, गंदी फिल्में देखने की तरफ आपको राग़िब करता है, गंदी हरकतें करता है, गंदी हरकतें करने पर आपको मजबूर करता है, उसकी कंपनी से अवॉइड करें। चौथे नंबर पे, मुझे बहुत से भाई लिखते हैं कि भाई हम लड़की से बात करते हैं या मशूक से बात करते हैं तो हमें लेसदार मादा आता है, हमें नफ्स में सख्ती आ जाती है, हमसे कंट्रोल नहीं होता, हम मुर्शद ज़नी कर लेते हैं। तो भाई इसका इलाज बताएं। कहेंगे भाई इसका इलाज बताएं। भाई इसका इलाज यही है कि जिस चीज़ से आपको नुकसान हो रहा है लड़की से बात करने पे, वो इतनी कोई मजबूरी है या इतनी आप पे कोई फ़र्ज़ है कि आपने लड़की से बात करनी है, आप क्यों करते हैं? सिंपल छोड़ दें उसमें, या उसको छोड़ दें या मुझे छोड़ दें। फिर मुझसे ना पूछें भाई कि हम क्या करें। तो या फिर अगर आपको इस चीज़ से नफ़रत है, आदत से नुकसान होता है इस मुर्शद ज़नी से और पानी आने से, तो आप लड़की से बात ना करें। जिसकी जो वजह है, जो रीज़न है, उसको ख़त्म कर दें, आपका मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, ये बातें तो हो गई कि आपने बचना है, ठीक है, बचें। अगर आज फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुर्शद ज़नी आपने आज की है और आप कहते हैं कि भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ,
تو آپ آج سے تہیہ کریں، اپنی زندگی میں چینجنگ لائیں، نماز پڑھیں اور اپنے آپ کو اسلامک طریقہ کار پہ چلائیں۔ اچھا، اب یہ بات ہوگی آپ نے آج سے فار ایگزامپل تہیہ کر لیا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی میری باڈی میں تو کمزوری ہے، گھٹنوں سے آوازیں آتی ہیں، میں تھک جاتا ہوں، میں کمزوری فیل کرتا ہوں، میں سستی فیل کرتا ہوں، میرے نفس میں سختی نہیں ہے، میرا نفس ڈھیلا ہے، اس کی رگیں مجھے ڈھیلی لگ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے تقریباً کم از کم 1 مہینہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مہینے نہیں سوچنی۔ اگر آج آپ مرشد زنی کو خیر بات کہہ رہے ہیں تو آپ نے 1 مہینے سے 3 مہینے تک اپنی باڈی کو نارمل رکھنا ہے، کوئی اس کا چیک اپ نہیں کرنا، کوئی منی کا ٹیسٹ، لوگ منی کا ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مٹھ مار کے مرشد زنی کر کے ٹائمنگ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میری ٹائمنگ کتنی ہے، سختی آتی ہے کہ نہیں۔ یہ اتنی الو کے پٹھوں والی حرکتیں ہیں نا، یہ والی جو لوگ چیک کرتے ہیں، کہ اس سے بڑی بیوقوفانہ حرکت ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے چھوڑ دی، اب آپ نے اپنی باڈی کو نارمل ریلیکس ہونے دینا ہے۔ اس کے اندر منی کی جو مقدار ہے وہ خود ہی پوری ہوگی، خود ہی بنے گی۔ جب اس کو آپ نکالیں گے نہیں، وہ ٹائم لے گی، آپ کے احتلام کی روٹین بنے گی۔ 1 مہینہ گزر جائے گا، 2 مہینے گزر جائیں گے، 3 گزر جائیں گے۔ جب بھی آپ کو، کئی لوگوں کو 3 مہینے تک احتلام نہیں شروع ہوتا، کئیوں کو پہلے مہینے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ احتلام کو نارمل حالت میں آنے دیں، دیکھیں کہ مجھے احتلام کتنا ہو رہا ہے، مہینے میں 3-4 دفعہ ہو رہا ہے تو بیسٹ ہے، آپ کا نارمل ہے۔ اگر 3-4 سے زیادہ 10 دفعہ 15 دفعہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو پھر اس کا احتلام کا علاج کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے پھر کہنا ہے کہ بھائی منو ہے بیماری، یہ مرشد زنی بیماری نہیں تھی، مرشد زنی عادت تھی، اس کی وجہ سے اب یہ بیماری لگ گئی ہے، احتلام کی زیادتی، پھر اس کا علاج کرنا ہے۔ ان کے علاج میں نے بھی شیئر کیے ہیں۔ اگر خود نہیں ہوتا تو کسی طبیب سے رابطہ کر لیں، اچھے طبیب سے گائیڈ لائن لے لیں، اس سے دوائی لے لیں، بنوا لیں، یا خود کوئی نسخہ اگر ہے وہ بنا لیں، یا میرے چینل پہ دیکھ لیں، میں نے اپلوڈ کیے ہیں، انشاءاللہ فیوچر میں بھی کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی عادت شروع ہو سکتی ہے، یہ بھی مرض شروع ہو سکتی ہے کہ آپ کے نفس میں سختی آتی ہے کسی لڑکی کو دیکھ کے یا کسی جنس سے مخالف کو دیکھ کے، اور فوری ہی ختم ہو جاتی ہے اور لیسدار مادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، فوری پانی ٹرانسپیرنٹ سا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ذکاوت حصہ ہے، پھر ذکاوت اس کا علاج کریں گے۔ اگر آپ کو قطرے مرشد زنی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ عرصہ، مہینہ بعد، 2 مہینے، 3 مہینے بعد، 15 دن بعد آپ کو منی کے قطرے ویسے ہی چلتے پھرتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پیشاب سے پہلے یا بعد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر جریان کا علاج کریں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یار میرے کوارا جو لڑکا ہے اس کو اس ٹینشن میں نہیں پڑنا کہ مجھے نفس میں سختی کا مسئلہ ہے، کوارے لڑکے کے نفس میں سختی اینی ٹائم، ہر وقت نہیں آنی چاہیے، یہ خود میں ایک بیماری ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل ریلیکس رہنا ہے، نفس میں کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے، ذہن صاف رکھیں۔ اگر آپ کے نفس میں سختی نہیں آتی، اور جب آپ کوئی فار ایگزامپل آپ کی شادی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ جا کے، ہم بستری کے ٹائم پہ جا کے آپ کے نفس میں سختی آتی ہے، تو وہ ایک عمل ہے، صحت مند بندے کی نشانی ہے۔ اگر آپ ہم بستری کرنے لگتے ہیں اور آپ کے نفس میں سختی نہیں آتی تو پھر آپ نے پریشان ہونا ہے کہ بھائی میرے نفس میں اب سختی نہیں آ رہی۔ یہ جو پہلے آپ ہاتھ لگا لگا کے چیک کرتے رہتے ہیں، کئی لڑکے مجھ سے رابطہ کریں گے کہ بھائی میں نے نوٹ کیا کہ 10 دن ہو گئے میرے نفس میں سختی نہیں آ رہی، میرا نفس ڈھیلا ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، میرا نفس چھوٹا ہو گیا ہے، میرا نفس اندر گھس جاتا ہے، بالکل اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ڈھیلا نفس جو ہے یہ قدرتی طور پہ ہی اتنا آپ کا نفس کے سائز کے حساب سے اس کا جب وہ سکڑتا ہے تو چھوٹا ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے چیز چیک کرنی ہے جب آپ بستری کرنے لگیں، عین وقت پہ، وقت خاص پہ، تب آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا نفس سخت ہے، ہارڈ ہے، اچھی طرح اس میں سختی آ گئی ہے، تو پھر اگر اس میں وہ نہیں یہ ساری چیزیں ہوتی تو پھر آپ نے اس چیز کی ٹینشن لینی ہے۔ پہلے ہی کوارا بندہ ہے اور وہ کام پڑھائی پوڑھی چھوڑ کے، سارے کام کاج چھوڑ کے تو اس ٹائم پہ اس پہ لگا ہوا ہے کہ نفس سے سختی نہیں آتی بھی، تو بھائی کسی ہیلدی کسی بھی مرد کے اس طرح چلتے پھرتے یا ہر ٹائم پہ سختی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مرشد زنی چھوڑنے کے بعد آپ کو ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ قطرے نہیں آتے، احتلام نارمل ہو رہا ہے، جریان کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی خوراک پہ توجہ دینی ہے، خوراک اچھی کھانی ہے، دیسی خوراک کھانی ہے، سبزیاں زیادہ کھانی ہیں، جوس زیادہ پئیں۔ اگر قبض کا مسئلہ بن گیا ہے تو قبض کو دور رکھیں، قبض کو ختم کریں، قبض نہ ہونے دیں۔ کئی دفعہ قبض کا زور لگانے سے بھی آپ کو منی کے ڈراپس آ جاتے ہیں، اس کو جریان نہیں بولتے، وہ قبض کی وجہ سے جریان ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے جریان کا علاج نہیں کرنا،
قبض کا علاج کرنا ہے۔ قبض کا علاج کریں، جوس پئیں پھلوں کا، موسمی پھلوں کا، گاجروں کا، چقندر کا، آج کل سیزن چل رہا ہے جناب مالٹے کا جوس پئیں، اس سے قبض بھی ختم ہوتی ہے، ہاضمہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ آگے آم آ جائے گا، آم کا جوس، ملک شیک پئیں، کیلے کا ملک شیک پئیں، ہیلدی غذائیں کھائیں، مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں، بازاری چیزوں سے، چسکوں سے پرہیز کریں، کھٹی چیزیں نہ کھائیں، کھٹی چیزیں مرد کے لیے زہر ہیں، کھٹا پانی، گول گپے، پکوڑیاں، تلے ہوئے سموسے، پکوڑے، ان سے پرہیز کریں یا تھوڑی مقدار میں کھائیں۔ مچھلی کھائیں، مچھلی کو یہ بیسن اور تل کے زیادہ نہ کھائیں، جس طرح گورے کھاتے ہیں، یورپین لوگ کھاتے ہیں، ہلکا سا اس کو پکا کے اور غذائیت بھی اس کے اندر رہے۔ سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، گوشت اگر کھانا ہے تو دیسی کھائیں، بکرے کا گوشت کھائیں، بڑے گوشت سے پرہیز کریں یا کم کھائیں۔ دیسی انڈا استعمال کرنے کی کوشش کریں، انڈوں کی بھرمار نہ کریں باڈی بلڈنگ کے چکر میں، انڈے ایک ایوریج نارمل حد تک کھائیں۔ عام بندہ جو ہے وہ 1 سے 2، اور جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ 3 کھا لیں۔ ان میں بھی کوشش کریں کہ جو زردی ہے اس کو استعمال کم کریں، کیونکہ زردی جو ہے وہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے، دل کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کھانی ہے تو 1 آدھ انڈے کی کھائیں، وائٹ جو ہے ایگ وائٹ جو ہے اس کو استعمال کریں۔ تو اس کے علاوہ دیسی گھی، اگر آپ کی زندگی اس طرح کی ہے کہ آپ ورزش کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کوئی مشقت کام کرتے ہیں، مشقت والا کام ہے، چلنے پھرنے والا کام ہے، تو دیسی گھی کھائیں، مکھن کھائیں، مکھن صبح بریڈ پہ لگا کے کھائیں، دلیا بنا کے کھائیں، صبح اپنے ناشتوں کو لائٹ کریں اور انرجیٹک کریں، یعنی کہ انرجی ہو لیکن لائٹ ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں 5 پراٹھے، نان، پاوے، چنے اور حلیم اور یہ کھاتا ہوں، لیکن ان میں انرجی اور طاقت نام کی چیز کوئی نہیں، اور وہ ان کا کھلار زیادہ ہے اور وہ گرمی باڈی میں ہیٹ زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ دلیا کھائیں، اوٹس میل کھائیں، اوٹس کا دلیا بنا کے کھائیں، گندم کا دلیا بنا کے کھائیں، فائبر اپنی باڈی میں زیادہ کریں، کیلشیم کے لیے دودھ استعمال کریں، خالص چیزوں کی کوشش کریں کہ میں بھی کہتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے، خالص چیزیں لبدی ہیں کوئی نہیں، تو بندہ پاکستان میں خاص طور پہ، باہر کے بندوں کو تو پھر بھی مل جاتی ہیں۔ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو اگر اویلیبل ہیں تو وہ لازمی یہ یوز کریں۔ جو میں نے آپ لوگوں کو حلوے شیئر کیے ہیں، حلوے بتائے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں، سردیاں جب آتی ہیں مہینے میں 1 آدھ دفعہ کھا لیا، جو کنوارے لڑکے ہیں، جو شادی شدہ ہیں وہ زیادہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمزوری فیل ہوتی ہے باڈی میں، آپ دیکھتے ہیں کہ جریان قطرے شطرے کوئی نہیں آتے، تو جو میں نے معجونیں بتائی ہیں آپ کو، معجون ریگمائی ہے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، یا لبوب کبیر ہے، یا اس طرح کی طاقت والی کوئی چیز ہے جو عزائر عیسیٰ کو طاقت دے، جو مشد زنی کی وجہ سے آپ کے ڈیمیجز ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، عزائر عیسیٰ دماغ، دل، آنکھیں، گردے، پھیپھڑے، مثانہ، لبلبا، ان تمام چیزوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ان کو اگر کوئی ڈیمیج ہوا ہے تھوڑا بہت، تو اس کے لیے ویسے تو وقت کے ساتھ ساتھ بھی اگر آپ دوبارہ مشد زنی اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تو وہ اپنی طاقت پکڑ جاتے ہیں، لیکن اگر کرنا ہو تو ساتھ میں 1 آدھ سال میں 1 آدھ دفعہ اگر آپ ایک ڈبی کھا لیتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو حرج نہیں ہے، طاقت ملتی ہے، باڈی اسٹرانگ رہتی ہے، اور مردانہ طاقت بہت لمبے عرصے تک چلتی رہتی ہے۔ یہی سیم پوزیشن شادی شدہ لوگوں کی ہے کہ شادی شدہ ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی مشینری چل رہی ہوتی ہے۔ کنوارے لڑکے تو ہیں نا، وہ اگر آپ مشینری کو بند کر لیں، روک لیں تو وہ رک جاتی ہے، قدرتی طور پہ احتلام وغیرہ ہو تو وہی چلتی ہے۔ باقی شادی شدہ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں بستری کرنی ہوتی ہے، ان کو تھوڑا سا اپنی خوراک زیادہ اور یہ اس طرح کے جو سپلیمنٹس وغیرہ ہیں وہ زیادہ یوز کریں۔ انگلش گولیوں سے بچیں۔ اگر ٹائمنگ کا کسی بندے کو، شادی شدہ بندے کو بن جاتا ہے مسئلہ 1 آدھ دفعہ، ویسے وہ ٹھیک چل رہا ہے، کوئی 1 آدھ ہفتہ گزرا، اس میں اس نے محسوس کیا ہے کہ جب ٹائمنگ میری اچھی نہیں ہے، تو بھاگ کے فوری نسخوں میں اور اسپیشلی انگلش میڈیسن میں نہ پڑیں۔ ان لوگوں کی بات سنیں جو آپ کو ریزنیبل بات بتاتے ہیں، میری طرح حقیقت بتاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹروں کی طرح کہ بھائی مٹھ ماری، جو 12 دفعہ مٹھ مارے، وہ ڈاکٹر فان کیسر جو بھائی ہیں، وہ ان کا تھیوری جو ہے کہ دن میں 12 دفعہ مٹھ مارے، 12 دفعہ مٹھ مار کے پھر بندہ بچے صحیح نا، کہ مار کے دکھائیں 12 دفعہ مٹھ۔ تو اس طرح کی جو لیکچرز ہیں ان کو حقیقت پسندانہ پہلو میں رکھ کے دیکھیں کہ یار ہم نے مٹھ ماری ہے، ہمیں نقصان ہوا ہے، اگر نہیں نقصان ہوا، فائدہ ہوا ہے تو پھر ماریں،
پھر ان کی تھیوری ٹھیک ہے. اگر نہیں, یہ خیر الگ ٹاپک ہے, میں پھر انشاءاللہ اس پہ دوبارہ کوئی ویڈیو کروں گا, پہلے بھی کر چکا ہوں. تو یہ طریقہ کار ہے, اس میں پریشان نہیں ہونا آپ نے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کسی حکیم کے ڈرانے سے ڈرے نہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے, تو پھر آپ کیوں لا علاج ہو سکتے ہیں, کیسے لا علاج ہو سکتے ہیں؟ تو صرف آپ کے اپنے طریقہ کار کا فرق ہے کہ آپ خود اس طرف آنا نہیں چاہتے, آپ خود اس چیز کو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ یار کوئی بندہ مجھے جلدی سے دوائی دے دے, مجھے مشد زنی کی عادت بھی چھوٹ جائے, میرے سارے بیک ریکور ہو جائے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی ویڈیوز میں کہ جس صحت کو گنوانے میں آپ نے 10 سال 5 سال لگائے ہیں, اس صحت کو دوبارہ حاصل کرنے میں کم از کم آپ 5 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال کا ٹائم تو دیں. آپ فوری رزلٹ چاہتے ہیں کہ یار آج چھوڑا ہے کل میں بالکل سپر مین بن جاؤں, ایسا نہیں ہوتا میرا بھائی. اگر اس طرح کی فرسٹریشن کا شکار ہوں گے تو پھر ظاہر ہے دکانداری لوگوں کی چمکتی ہے. پھر ہر بندہ مجھ سے کہیں گے تو میں کہوں گا بھائی ہاں جی ہے دوائی لے لو. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آپ بھائیوں کا, جوانوں کا, اسپیشلی آپ کی خوبصورتی بھی یقین کریں, جوان لڑکے ہوتے ہیں اتنے خوبصورت لالیاں سارا کچھ ہوتا ہے, مشد زنی کر کے ان کے منہ پچک جاتے ہیں, آنکھیں بیچ میں گھس جاتی ہیں, نظر کمزور ہو جاتی ہے, دماغ کمزور ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک آدھ بندہ بٹھا کے تو جی مجھے حکیم نے لوٹا, حکیموں نے لوٹا یا نہیں لوٹا وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو سپورٹ کریں کہ جی مشد زنی کا نقصان نہیں ہوتا, یہ حکیم ایسے ڈراتے ہیں. کوئی بندے غلط ہیں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بھائی یہ بندہ حکیم غلط کہہ رہا ہے یا لوٹ رہا ہے. یہ تو نہ کہیں کہ اس کی آڑ میں کہ مشد زنی صحیح ہے, جی مشد زنی کا فائدہ ہے. تو یقین کریں خوبصورتی لڑکوں کی ختم ہو جاتی ہے, طاقت ختم ہو جاتی ہے, گھٹنے جواب دے جاتے ہیں. جو لڑکے ایتھلیٹ ہیں, کھیلتے ہیں, اسپورٹس مین ہیں, وہ ان کی اسپورٹس خراب ہو جاتی ہے, ان کی روٹین خراب ہوتی میں نے دیکھی ہے. تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں. ویڈیو لمبی ہو گئی, آپ کا فائدہ ہے, اگر آپ سنتے ہیں عمل کرتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے, میرا اس میں یہی فائدہ ہے کہ یہ 4 ویوز مل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ میری باتوں سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. پھر انشاءاللہ دوبارہ ڈیٹیلڈ بیٹھ کے کبھی پھر مشد زنی کے نقصانات پہ میں ویڈیو کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو موٹیویشن ملتا رہے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, دعا کیجیے گا کہ میری جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان کرے, سب کی مشکلات کو آسان کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.